क्विकलेट समरीज में खुश आमदीद। ये चैनल दुनिया की मशहूर साइंसी, फिक्री और फलसफियाना किताबों को आसान, मुख्तसर और आम फहम उर्दू में पेश करता है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ही सियासत का दूसरा नाम बन चुका है, निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 500 साल पुरानी इस किताब में ऐसा क्या है जो आज भी इतनी मुतनाज़ा है। और मुझे लगता है कि ये बहस शुरू करने से पहले एक बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। जी। देखें, दी प्रिंस कोई अखलाकियात का दर्स देने वाली किताब नहीं है। ये हुक्मरानों के लिए एक अमली गाइड है, एक कैसे करें मैनुअल। इसका मकसद सिर्फ एक है, ताकत कैसे हासिल की जाए और उससे भी अहम, इसे बरकरार कैसे रखा जाए। यानी ये अच्छे इंसान बनने की किताब नहीं, बल्कि एक कामयाब हुक्मरान बनने की किताब है। बिल्कुल। अच्छा, तो किताब को समझने के लिए कहते हैं कि मुसन्निफ को समझना ज़रूरी है, और मैकियावेली का मामला तो बहुत ही दिलचस्प है। वो कोई बादशाह या कोई बड़ा जनरल नहीं था जो ये सब लिख रहा था। जी बिल्कुल नहीं। जब उसने ये किताब लिखी, वो एक 44 साला, आप कह लें, नाकाम सफारतकार था। उसका कैरियर, उसकी जिंदगी, सब कुछ उस वक्त खत्म हो चुका था। अच्छा, तो किन हालात में ये किताब लिखी गई? तो ये बात है 1513 की। मैकियावेली की जिंदगी का शायद बदतरीन दौर था। वो फ्लोरेंस की जमहूरिया के लिए 14 साल तक एक बहुत मुअज़्ज़ज़ सफारतकार रह चुका था। लेकिन फिर फ्लोरेंस का जो सबसे ताकतवर खानदान था, मेडिची खानदान, वो वापस इख्तिदार में आ गया। और उन्होंने पुराने लोगों को निकाल दिया? सबको निकाल दिया। मैकियावेली को ना सिर्फ नौकरी से निकाला गया, बल्कि उस पर नई हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम भी लगा दिया गया। ओह, तो सिर्फ बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि गद्दार भी करार पाए। जी, और इस इल्ज़ाम में उन्हें कैद किया गया, यहाँ तक कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बाद में वो बेगुनाह तो साबित हो गए, लेकिन उन्हें शहर से निकालकर उनके एक छोटे से खानदानी फार्म पर जलावतन कर दिया गया। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स जो कल तक यूरोप के बादशाहों और पोप से मुज़ाकरात कर रहा था, आज वो गांव में बेकार बैठा है। जी, ये उसके लिए सिर्फ एक सियासी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी ज़ाती ज़िल्लत थी। तो ये किताब किसी सुकून का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरे बहरान और मायूसी की पैदावार है। यही इस किताब की क्लीद है। उसने अपनी इस तन्हाई को एक बहुत ही अजीब तरीके से इस्तेमाल किया। वो अपने एक दोस्त को खत में लिखता है कि मैं दिन भर किसानों वाले कीचड़ भरे कपड़े पहनकर घूमता हूँ, लेकिन शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तो ये कपड़े उतार कर अपने पुराने शानदार सरकारी लिबास पहनता हूँ और अपनी स्टडी में चला जाता हूँ। वाह। और वहाँ वो कहता है, मैं तारीख की अजीम शख्सियात की किताबें पढ़ता हूँ और उनसे गुफ्तगू करता हूँ। यानी वो उनसे ख्याली तौर पर पूछता था कि उन्होंने मुश्किल हालात में फैसले कैसे किए। बिल्कुल। वो उनसे पूछता था कि आप कामयाब क्यों हुए, नाकाम क्यों हुए। दी प्रिंस उन्हीं ख्याली गुफ्तगुओं का निचोड़ है। तो ये एक तरह की थेरेपी भी थी। थेरेपी भी थी, और दूसरी तरफ ये नए हुक्मरान लॉरेंजो दे मेडिची को मुतासिर करने की एक कोशिश भी थी। ये किताब दरअसल उसकी सीवी थी, जिसके जरिए वो कह रहा था, देखो, मैं सियासत को तुम सबसे बेहतर समझता हूँ, मुझे नौकरी पर वापस रख लो। अच्छा, तो एक बुनियादी मकसद तो नौकरी वापस हासिल करना था, लेकिन अगर ये सिर्फ एक जाती मामला था, तो ये किताब इतनी अहम क्यों बन गई? इसमें ऐसा क्या था जो सिर्फ फ्लोरेंस के लिए नहीं था? इसकी वजह वो माहौल था जिसमें मैकियावेली पला बड़ा था। देखें, 15वीं सदी का इटली कोई एक मुल्क नहीं था। वो छोटी छोटी शहरी रियासतों, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, और बादशाहतों का एक जाल था जो आपस में मुसलसल लड़ती रहती थीं। जी, और फ्रांस और स्पेन जैसी बड़ी ताकतें भी इन मामलात में मुदाखलत करती थी। ये एक मुस्तकिल, गैर यकीनी और ख़तरनाक माहौल था। और फ्लोरेंस खुद भी को बहुत मुस्तहकम रियासत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो किराए के फौजियों पर इन्हिसार करते थे, जिनके बारे में खुद मैकियावेली ने लिखा है कि वो नाकाबिले एतबार होते हैं। उसने तो अपनी आंखों से सियासत की बेरहमी देखी होगी। बहुत ज्यादा। वो एक ऐसे शहर में बड़ा हुआ जो कहने को तो जमहूरिया था, लेकिन चलता मेडिची खानदान की मर्जी से था। उसने देखा कि कैसे पोप अपने सियासी मुखालिफिन को कत्ल करवाते थे, कैसे मुआहदे तोड़े जाते थे। उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि सियासत में गलती की कीमत मौत होती है। तो इस माहौल ने उसे सिखाया कि सियासत किताबी उसूलों से नहीं चलती।
اور یہی اس کی کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ میکیاولی اس نتیجے پر پہنچا کہ روایتی اخلاقیات جیسے ایمانداری، رحم دلی، سچائی، یہ ایک حکمران کے لیے اکثر کمزوری بن جاتی ہیں، خاص طور پر جب ریاست کی بقا خطرے میں ہو۔ اچھا، اس کا سب سے متنازع نقطہ یہی تھا کہ ریاست کی حفاظت کے لیے حکمران کو اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے نزدیک ایک اچھا مسیحی ہونا اور ایک مؤثر حکمران ہونا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہیں سے وہ مشہور خیال آتا ہے کہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے، یعنی اگر آپ کا مقصد ریاست کو بچانا ہے تو آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غیر اخلاقی کیوں نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہی وہ بحث ہے جو پچھلے 500 سال سے جاری ہے۔ میکیاولی خود برائی کو اچھی چیز نہیں سمجھتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حکمران کو ظالم ہونا چاہیے، وہ ضرورت کے اصول کی بات کرتا ہے۔ ضرورت کا اصول؟ جی، اس کا کہنا ہے کہ حکمران کو شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے۔ اسے رحم دل نظر آنا چاہیے، لیکن ضرورت پڑنے پر بے رحم ہونے کی صلاحیت بھی رکھنی چاہیے۔ اس نے اس کی کوئی عملی مثال بھی دی ہے؟ جی، اس کی سب سے مشہور مثال سیزر بورجیا کی ہے۔ بورجیا اپنی ریاست بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جب بورجیا نے ایک علاقہ فتح کیا تو وہاں بہت بدامنی تھی۔ اس نے امن قائم کرنے کے لیے اپنے ایک انتہائی شفاق وزیر کو وہاں بھیجا اور اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ اور اس نے یقیناً ظلم و ستم سے امن قائم کر دیا ہوگا۔ بالکل، اس نے بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا، لیکن عوام اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ جب بورجیا نے دیکھا کہ مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب یہ وزیر ایک بوجھ بن گیا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک صبح اسی وزیر کو گرفتار کروایا، اس کا سر قلم کروایا اور اس کی لاش کو شہر کے مرکزی چوک پر نمائش کے لیے رکھ دیا۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ خوفناک، لیکن میکیاویلی کے نزدیک انتہائی ذہین چال۔ وہ لکھتا ہے کہ اس ہولناک منظر نے لوگوں کو بے وقت مطمئن بھی کیا اور خوفزدہ بھی۔ وہ کیسے؟ بورجیا نے تمام ظلم کا ذمہ دار اپنے وزیر کو ٹھہرا کر عوام کی نفرت اس کی طرف موڑ دی اور خود ایک منصف کے طور پر سامنے آیا۔ لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی انہیں بورجیا کی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے، کارپوریٹ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اور بورجیا کی یہی صلاحیت میکیاویلی کے نزدیک ورچو تھی۔ ورچو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اطالوی لفظ ہے۔ اس کا مطلب نیکی نہیں ہے، بلکہ مہارت، قابلیت، ہمت اور اگر ضرورت پڑے تو بے رحم ہونے کی جرات۔ یہ ایک عملی صلاحیت ہے۔ تو ورچو وہ ہتھیار ہے جس سے حکمران اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جی، اور اس کا مقابلہ ہے فورچونا سے۔ فارچونا یعنی قسمت؟ قسمت، حالات یا وہ چیزیں جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ میکیاولی کا ماننا تھا کہ قسمت ہماری زندگی کے آدھے فیصلے کرتی ہے، لیکن باقی آدھا حصہ ہماری ورچو پر منحصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قسمت ایک بپھرے ہوئے دریا کی طرح ہے، لیکن ایک ذہین حکمران پہلے سے ہی ڈیم اور حفاظتی بند بنا لیتا ہے، تاکہ جب سیلاب آئے تو نقصان کم سے کم ہو۔ بالکل، وہ قسمت کے رحم و کرم پر نہیں رہتا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور مشہور سوال ہے، ایک حکمران کے لیے محبت کیا جانا بہتر ہے یا خوفزدہ کیا جانا؟ اور اس کا جواب بھی اتنا ہی عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مثالی صورتحال تو یہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت بھی کریں اور ڈریں بھی۔ لیکن ایسا ہونا تو مشکل ہے۔ جی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کو چننا پڑے تو محبت کیے جانے سے زیادہ محفوظ خوف زدہ کیا جانا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دلیل انسانی فطرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت ایک ذمہ داری کا رشتہ ہے جسے انسان اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی توڑ سکتا ہے، کیونکہ انسان خود غرض ہے، لیکن خوف سزا سے جڑا ہوتا ہے اور سزا کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خوف اور نفرت میں فرق رکھنا چاہیے۔ جی، حکمران کو لوگوں میں خوف پیدا کرنا چاہیے، نفرت نہیں۔ اور نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب حکمران ان کی جائیداد یا ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈالے۔ تو ایک ایسی کتاب جو ایک معزول سفارتکار نے جلاوطنی میں لکھی، وہ اگلے 500 سالوں تک طاقت کے بارے میں ہماری سوچ کی وضاحت کرتی رہی۔ اور یہ ہمیں آج بھی ایک بہت مشکل سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہمارے رہنما مؤثر بھی ہوں اور اخلاقی طور پر اچھے بھی، طاقتور بھی اور رحم دل بھی۔ جی، میکیاولی کی تحریر یہ بتاتی ہے
کہ یہ شاید ایک بہت سادہ لوگ خواہش ہے۔ وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ایک ہی شخص بیک وقت ایک اچھا انسان اور ایک کامیاب حکمران ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جو خود غیر اخلاقی اصولوں پر چلتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم میکیاولی کے نزدیک ریاستوں کی مختلف اقسام اور انہیں حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے طریقوں پر بات کریں۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس نے آپ کہہ لیں کہ 500 سال سے حکمرانوں، مفکروں اور عام لوگوں کو بے وقت متوجہ بھی کیا ہے اور پریشان بھی۔ ہم بات کر رہے ہیں نکولو میکیاولی کی دی پرنس کی۔ جی، اور خاص طور پر ہم اس کتاب کے اس حصے میں غوطہ لگا رہے ہیں جہاں میکیاولی ایک حکمران کے لیے سب سے بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم کس قسم کی ریاست پر حکومت کر رہے ہو؟ بالکل، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کا میدان کیسا ہے تو آپ جنگ کیا لڑیں گی۔ ہر ریاست کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، اپنی ایک تاریخ، اپنا ایک مزاج۔ صحیح، اور ایک کامیاب حکمران وہی ہے جو اس مزاج کو سمجھتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ درجہ بندی کو کھولتے ہیں۔ میکیاولی اپنی بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے آسان قسم کون سی ہے؟ تو میکیاولی اپنی بات کا آغاز کرتا ہے سب سے مستحکم اور بظاہر سب سے آسان قسم کی ریاست سے۔ وہ اسے کہتا ہے موروثی ریاست۔ موروثی ریاست؟ جی، یہ وہ سلطنتیں ہیں جو ایک ہی خاندان میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، جہاں دادا بادشاہ تھا، پھر باپ، اور اب بیٹا تخت پر ہے۔ یعنی جہاں حکومت کرنا ایک طرح سے پہلے سے طے شدہ عمل ہے۔ لیکن میکیاولی کے نزدیک یہ آسان کیوں ہے؟ آخر حکومت تو حکومت ہے، اس میں آسانی کیسی؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ اور نفسیاتی ہے۔ میکیاولی کہتا ہے کہ ایسی ریاستوں میں عوام حکمران خاندان کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وفاداری ایک فطری چیز بن جاتی ہے؟ بالکل بالکل، ایک فطری عمل۔ یہ ان کی روایت کا، ان کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ انہیں کسی اور طرح کی حکومت کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اس لیے حکمران کو کوئی نیا نظام بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے صرف اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا ہوتا ہے، پرانی روایات کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی غیر متوقع مسئلہ آ جائے تو بس اسے سمجھداری سے حل کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا ایک چلتی ہوئی مشین ہے، بس اسے ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے۔ کتاب میں اس کی کوئی مثال بھی دی گئی ہے؟ ہاں، اور مثالیں بھی بڑی شاندار ہیں۔ وہ رومن شہنشاہ مارکس اوریلیس کا ذکر کرتا ہے۔ فلسفی بادشاہ؟ جی، وہی فلسفی بادشاہ۔ اسے تخت وراثت میں ملا اور اس نے نہایت کامیابی اور انصاف سے حکومت کی۔ عوام اور فوج دونوں اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان روایات کا پاسدار تھا جو اس سے پہلے قائم ہو چکی تھیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر تخت وراثت میں ملنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے تو پھر تاریخ ناکام بادشاہوں سے بھری کیوں پڑی ہے؟ کیا صرف صحیح خاندان میں پیدا ہونا ہی کافی ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی تو میکیاویلی کی ذہانت ہے کہ وہ فوراً ہمیں سکے کا دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ اچھا؟ وہ مارکس اوریلیس کے فوراً بعد اس کے اپنے بیٹے کومیڈس کی مثال دیتا ہے۔ اسے بھی وہی تخت، وہی مستحکم سلطنت اور وہی وفادار عوام وراثت میں ملے تھے۔ تو اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہونا چاہیے تھا۔ شاید دنیا کا سب سے آسان کام ہوتا اگر وہ صرف اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے بالکل الٹ کیا۔ وہ ایک ظالم، متکبر اور غیر سنجیدہ حکمران ثابت ہوا۔ اس نے ان تمام روایات کو توڑا جن کی وجہ سے اس کا خاندان معزز تھا۔ اس کے اسی رویے نے عوام اور فوج کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ اسے اتنی نفرت کرنے لگے کہ آخر میں ایک سازش ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ تو سبق یہ ہے کہ موروثی ریاست آپ کو ایک بہترین شروعات تو دیتی ہے، لیکن آپ کی ذاتی قابلیت اور کردار ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اسے قائم رکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ بالکل۔ تو اگر سب سے مستحکم سمجھی جانے والی ریاست میں بھی ایک نااہل حکمران سب کچھ تباہ کر سکتا ہے تو اس حکمران کا کیا حال ہوتا ہوگا جسے سب کچھ صفر سے شروع کرنا پڑتا ہے؟ جی، یعنی جو ایک نئی ریاست حاصل کرتا ہے۔ یہیں سے میکیاولی کی اصل دلچسپی شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل، میکیاولی کے لیے اصل امتحان گاہ نئی ریاستیں ہی ہیں، اور اس میں بھی ایک بہت ہی پیچیدہ قسم ہے جسے وہ مخلوط ریاست یا مکسڈ مونارکی کہتا ہے۔ مخلوط ریاست، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے جب کوئی حکمران اپنی پرانی مستحکم ریاست میں کسی نئے علاقے کا اضافہ کرتا ہے، یعنی اس کی سلطنت اب پرانے اور نئے دونوں طرح کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو آج کی دنیا میں بھی بہت عام ہے، لیکن اس میں مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو نئے اور پرانے عوام کو اکٹھا رکھنا ہے، خاص طور پر اگر ان کی زبان، ثقافت اور رسم و رواج مختلف ہوں۔ صحیح۔ میکیاولی انسان کی فطرت پر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ تبدیلی سے بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ نئے علاقے کے لوگ یہ سوچ کر نئے حکمران کا ساتھ دیتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن جب ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتیں، اور اکثر نہیں ہوتیں، تو وہی لوگ سب سے پہلے بغاوت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی فتح کرنا تو صرف پہلا قدم ہے، اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب آپ کو ان لوگوں کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے جو کل تک آپ کو دشمن سمجھتے تھے۔ بالکل، اور اس کی وضاحت کے لیے میکیاولی نے فرانس کے بادشاہ لوئی 12ویں کی مثال کو ایک مکمل کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا ہے۔ لوئی 12واں؟ جی، لوئی نے اٹلی میں علاقے تو جیتے، لیکن انہیں اپنے پاس رکھ نہیں سکا، اور اس کی ناکامی کو میکیاولی ایک حکمران کے لیے انمول اسباق میں بدل دیتا ہے۔ وہ کون سے اسباق ہیں؟ لوئی نے ایسی کیا غلطیاں کی؟ میکیاولی اس کی 5 بڑی غلطیاں گنواتا ہے، لیکن یہ صرف 5 غلطیوں کی فہرست نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوئی اٹلی کی سیاست کے پورے نظام کو سمجھنے میں ہی ناکام رہا۔ اچھا، پہلی غلطی کیا تھی؟ پہلی غلطی، اس نے اٹلی کی چھوٹی اور کمزور ریاستوں کو ختم کر دیا، جو خوف کی وجہ سے اس کے فطری اتحادی بن سکتے تھے۔ وہ اس کی حفاظت کرتیں اور بدلے میں اس سے تحفظ حاصل کرتیں۔ دوسری غلطی، اس نے اٹلی کی ایک پہلے سے طاقتور ریاست یعنی پوپ کی ریاست کو مزید طاقتور بنا دیا۔ یہ اپنی طاقت کے مقابلے میں ایک اور حریف کو مضبوط کرنے کے مترادف تھا۔ یعنی اس نے اپنے ممکنہ دوستوں کو کمزور کیا اور اپنے ایک بڑے حریف کو مزید طاقت دے دی۔ یہ تو سراسر حکمت عملی کی ناکامی ہے۔ بالکل۔ تیسری غلطی، اس نے ایک بہت ہی طاقتور غیر ملکی حکمران اسپین کے بادشاہ کو اٹلی کے معاملات میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ ایک اور کھلاڑی کو میدان میں اتار لیا۔ جی، اس نے ایک بیرونی طاقت کو اپنے ہی کھیل میں شریک کر لیا، جس سے طاقت کا توازن مزید بگڑ گیا۔ چوتھی غلطی، وہ خود اس نئے مفتوحہ علاقے میں رہنے کے لیے نہیں آیا، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں بیگانگی اور لاوارسی کا احساس بڑھا۔ اور پانچویں غلطی یہ تھی کہ اس نے وہاں فرانسیسی کالونیاں قائم نہیں کی، جو اس کے قبضے کو مستقل بنیادیں فراہم کر سکتی تھیں۔ اگر ان تمام غلطیوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ لوئی نے اٹلی کو ایک شطرنج کی بساط کے طور پر دیکھا ہی نہیں، جہاں ہر مہرے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ لوئی کی تمام غلطیاں ایک ہی بنیادی ناکامی سے نکلتی ہیں۔ اس نے اٹلی کے سیاسی ماحولیاتی نظام کو نہیں سمجھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اقدامات سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے اسے کون پر کرے گا۔ بین الاقوامی سیاست میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ آپ کسی کو کمزور کرتے ہیں تو کوئی اور اس کی جگہ لینے آ جاتا ہے۔ تو لوئی کی ناکامی ایک حکمران کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق ہے کہ نئے علاقوں کو سنبھالنا کتنا پیچیدہ کام ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، میکیاویلی ایک اور فرق بیان کرتا ہے جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا اور صفاقانہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان ریاستوں پر حکومت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے جو فتح سے پہلے آزاد تھیں، یعنی جمہوریہ تھیں، اور وہ ریاستیں جو پہلے سے ہی کسی بادشاہ کے ماتحت تھیں۔ جی، ان دونوں میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ جی، یہ میکیاولی کے تجزیے کا وہ حصہ ہے جہاں اس کی حقیقت پسندی اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو ریاستیں یا شہر آزادی اور خود مختاری کے عادی ہوں، انہیں فتح کے بعد قابو میں رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ ناممکن؟ جی، تقریباً ناممکن۔ ان کے عوام کے دلوں میں آزادی کا لفظ اور اپنی پرانی جمہوری روایات کی یاد ایک ایسی آگ کی طرح ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ یاد دھندلاتی نہیں بلکہ ایک مقدس ورثہ بن جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی نئے حکمران کو دل سے قبول نہیں کرتے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ اسی آزادی کے نام پر بغاوت کر دیتے ہیں۔ کیا اس کی بھی کوئی تاریخی مثال کتاب میں ہے؟ جی، وہ پیسا شہر کی مثال دیتا ہے جس پر فلورنس نے 100 سال تک حکومت کی۔ 100 سال؟ 100 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں۔
لیکن 100 سال کی غلامی کے بعد بھی جیسے ہی پیسا کے لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے اپنی آزادی کی پرانی یاد کو نعرہ بنا کر بغاوت کر دی اور اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لی۔ تو میکیاویلی کہتا ہے کہ آزادی کا ذائقہ چکھنے والوں سے یہ ذائقہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ بالکل۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے آزاد شہروں کو قابو میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ان کی روح کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تو ایک فاتح کیا کرے؟ میکیاویلی کے مطابق فاتح حکمران کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، اور دونوں ہی انتہائی سخت اور ظالمانہ ہیں۔ اچھا؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ بغاوت کا مرکز، اس کی یادیں، اس کی عمارتیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ سب کچھ ختم کر دیا جائے؟ جی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ فاتح حکمران اپنا سارا راج پاٹ چھوڑ کر خود وہاں جا کے رہائش اختیار کر لے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں جو کارگر ہو۔ لیکن ایک پورے شہر کو تباہ کرنا، یہ تو خود حکمران کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ ایک پورا اقتصادی مرکز، ہنرمند لوگ اور ٹیکس دینے والی آبادی کھو رہی ہیں۔ کیا میکیاویلی اس قیمت کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ میکیاویلی اس قیمت کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن اس کی نظر میں ایک مستقل بغاوت کا خطرہ اس اقتصادی نقصان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یعنی استحکام سب سے پہلے۔ اس کے لیے ریاست کا استحکام ہر چیز پر مقدم ہے۔ اگر ایک شہر کا وجود ریاست کے لیے خطرہ ہے تو اس شہر کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ اس کی سرد اور بے رحم منطق ہے۔ وہ اخلاقیات پر نہیں بلکہ طاقت کو برقرار رکھنے کے اصولوں پر بات کر رہا ہے۔ واقعی یہ ایک سرد اور حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔ اچھا، تو پھر ان ریاستوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو پہلے سے ہی کسی بادشاہ کے ماتحت تھیں؟ ان پر حکومت کرنا اس کے مقابلے میں کیسا ہے؟ ان کے برعکس، جو عوام نسلوں سے کسی بادشاہ کے ماتحت رہنے کے عادی ہوں، ان پر حکومت کرنا بہت آسان ہے۔ آسان؟ وہ کیسے؟ میکیاولی کی دلیل یہ ہے کہ جب فاتح حکمران پرانے شاہی خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے تو عوام ایک طرح سے لاوارث ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اطاعت کا کوئی پرانا مرکز نہیں بچتا۔ اچھا۔ چونکہ وہ آزادی کے تصور سے ناواقف ہوتے ہیں اور خود سے کسی نئے حکمران کا انتخاب کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اس لیے وہ بہت جلد نئے فاتح کو اپنے بادشاہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے بس حاکم کا چہرہ بدلتا ہے، اطاعت کا نظام نہیں۔ بالکل۔ یہ انسان کی نفسیات پر ایک بہت ہی تلخ تبصرہ ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو غلامی کی عادت ہو تو وہ حاکم بدلنے پر زیادہ مزاحمت نہیں کرتے۔ میکیاولی کے نزدیک یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تلوار اٹھانا نہیں جانتے۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان پر حکومت کرے۔ اس لیے ایک نیا حکمران انہیں آسانی سے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو میکیاولی ریاستوں کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف موروثی ریاستیں ہیں جو مستحکم ہیں لیکن نااہل حکمران کے ہاتھ میں غیر محفوظ۔ جی۔ دوسری طرف نئی ریاستیں ہیں جن میں مخلوط ریاستیں سب سے پیچیدہ ہیں۔ صحیح۔ اور پھر مفتوحہ ریاستوں کی 2 قسمیں ہیں، وہ جو پہلے آزاد تھیں جنہیں قابو کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور وہ جو پہلے غلام تھیں جن پر حکومت کرنا نسبتاً آسان ہے، اور ہر ایک کو سنبھالنے کی حکمت عملی بالکل مختلف ہے۔ بالکل درست۔ ہر ریاست ایک الگ مریض کی طرح ہے اور اس کا علاج بھی الگ ہے۔ تو اس ساری بحث کا مرکزی خیال کیا ہے؟ وہ کون سا ایک بڑا سبق ہے جو میکیاویلی ایک حکمران کو سکھانا چاہتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حکمرانی کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے جو ہر جگہ ہر وقت لاگو ہو سکے۔ ایک سائز سب پر فٹ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ میکیاویلی کے نزدیک ایک کامیاب حکمران سب سے پہلے ایک سائنسدان یا ڈاکٹر کی طرح اپنی ریاست کی نوعیت کی تشخیص کرتا ہے۔ وہ جذبات یا اخلاقیات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، وہ ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرتا ہے۔ میرے عوام کی نفسیات کیا ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ وہ آزادی کے عادی ہیں یا غلامی کے؟ اور پھر وہ اپنی حکمت عملی ان ٹھوس حقائق کے مطابق بناتا ہے۔ جی، ریاست کی صحیح تشخیص ہی کامیاب حکمرانی کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ بہت خوب۔ آج ہم نے ریاستوں کی اقسام کو سمجھا جو کہ حکمرانی کی شطرنج کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام شہری سے حکمران بننے تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے یہ نئی ریاستیں حاصل کی جاتی ہیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے
اور میکیاویلی اس پر بھی اتنی ہی تفصیل اور بے رحمی سے بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کبھی اپنی قابلیت سے، کبھی قسمت سے، کبھی دوسروں کے ہتھیاروں سے اور کبھی جرم سے۔ تو اگلی بار ہم انہی طریقوں پر بات کریں گے جن سے نئی ریاستیں حاصل کی جاتی ہیں، قابلیت کے ذریعے، قسمت کے زور پر، اور یہاں تک کہ جرم اور دھوکے کے ذریعے۔ یہ گفتگو یقیناً بہت دلچسپ ہوگی اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ میکیاویلی کا ریاستوں کو اس طرح غیر جذباتی، سائنسی اور تقریباً طبی انداز میں تقسیم کرنا ہمیں جدید سیاست کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا آج کے دور میں بھی پیچیدہ سیاسی اور بین الاقوامی مسائل کو سمجھنے کے لیے اسی طرح کی سرد مہری اور حقیقت پسندی کی ضرورت ہے، یا اس نقطہ نظر میں انسانیت اور اخلاقیات کی کوئی گنجائش ہونی چاہیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کا بہترین راستہ کون سا ہے؟ وہ جو محنت، جدوجہد اور کہہ لیں مشکلات سے بھرا ہو، یا وہ جو آپ کو قسمت سے پلیٹ میں سجا کر مل جائے؟ آج ہم نکولو میکیاویلی کی شہرہ آفاق کتاب دی پرنس کی روشنی میں اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور اس گفتگو کی بنیاد کوئکلٹ سمریز کی فراہم کردہ تحقیق پر ہے، جو علم کو آسان بنانے والا ایک بہترین چینل ہے۔ اور دیکھیں، میکیاویلی کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اس کے نزدیک جو راستہ جتنا آسان نظر آتا ہے وہ اتنا ہی خطرناک اور غیر مستحکم ہے۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ مطلب آسان راستہ بہتر نہیں؟ آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کے دو بنیادی راستے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا راستہ ہے اپنی ذاتی قابلیت، صلاحیت اور طاقت کے بلبوتے پر اقتدار تک پہنچنا۔ میکیاویلی اس کے لیے تاریخ کی آپ کہہ لیں چند بہت بڑی شخصیات کی مثالیں دیتا ہے، جیسے موسیٰ، سائرس، رومولس اور تھیسیس۔ ایک منٹ، یہ تو تقریباً افسانوی کردار لگتے ہیں۔ موسیٰ پیغمبر تھے، رومولس نے روم کی بنیاد رکھی۔ آج کے دور میں ان سے کیا عملی سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ بہت قابل تھے؟ آپ کی بات درست ہے، یہ بہت بڑے نام ہیں، لیکن میکیاویلی کا نقطہ ان کی قابلیت سے زیادہ اس بات پر ہے کہ انہوں نے اپنی قابلیت کو استعمال کیسے کیا۔ اس کے نزدیک قسمت نے ان سب کو صرف ایک موقع فراہم کیا تھا۔ اصل کمال ان کی اپنی صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس موقع کو پہچانا اور اسے ایک حقیقت میں بدل دیا۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے موسیٰ کو بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی حالت میں ملے، یہ ایک موقع تھا انہیں آزادی دلانے کا۔ سائرس کو اہل فارس مادوں کی ظالم حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ملے۔ رومولس کو بچپن میں ہی شہر سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے اسے روم جیسا شہر بسانے کا موقع ملا۔ یعنی موقع کے بغیر ان کی قابلیت شاید ظاہری نہ ہوتی، اور ان کی قابلیت کے بغیر وہ موقع ضائع ہو جاتا۔ اچھا، تو اقتدار مل گیا، کہانی ختم؟ لیکن میکیاویلی کہہ رہا ہے کہ اصل خطرہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ سب سے مشکل کام حکومت حاصل کرنا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسے بدلنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ ایک نیا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خود کو دو گروہوں کے بیچ میں پاتے ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہیں پرانے نظام سے فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ آپ کے کھلے اور کہہ لیں پرجوش دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے مفادات پر ضرب لگا رہے ہیں۔ وہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن دوسرا گروہ تو آپ کا حامی ہونا چاہیے، وہ لوگ جنہیں نئے نظام سے فائدہ ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن وہ آپ کے نیم دل یا لوک وارم حامی ہوتے ہیں۔ ان کی حمایت میں وہ جوش نہیں ہوتا جو آپ کے مخالفین کی دشمنی میں ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات کچھ عجیب ہے۔ اگر میں ایک نیا نظام لا رہا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو وہ میری حمایت کھل کر کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کہنا کہ انسان فطرتاً شکی ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی مایوس کن نہیں؟ کیا لوگ اپنے فائدے کو نہیں پہچانتے؟ میکیاویلی کے مطابق اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، وہ اپنے مخالفین کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ پرانے نظام والے لوگ منظم ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، نئے حامی ابھی غیر منظم ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ زیادہ گہری ہے، اور وہ ہے انسانی فطرت کا شک۔
لوگ کسی بھی نئی چیز پر اس وقت تک مکمل یقین نہیں کرتے جب تک وہ اس کا ٹھوس نتیجہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں۔ تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہیں اور آپ کے دوست انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کامیاب ہو کر دکھائیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے، اس سے نکلا کیسے جائے؟ وہ کہتا ہے کہ جو رہنما اپنے منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے دوسروں سے درخواستیں کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، لیکن جو اپنے وسائل اور اپنی طاقت پر انحصار کرتا ہے وہ شاذ و نادر ہی ناکام ہوتا ہے۔ اس کا مشہور جملہ ہے کہ تمام غیر مسلح پیغمبر ناکام ہوئے ہیں۔ جب لوگ آپ کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ انہیں زبردستی یقین دلا سکیں۔ اس کی کوئی زیادہ حقیقی تاریخی مثال بھی ہے؟ جی، میکیاویلی ہائرو آف سیریکیوز کی مثال دیتا ہے۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا، ایک عام شہری تھا جو اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے بادشاہ بنا۔ قسمت نے اسے صرف ایک موقع دیا۔ سیریکیوز کے لوگ کارتھیج کی فوج سے خطرہ محسوس کر رہے تھے تو انہوں نے اسے اپنا فوجی کمانڈر منتخب کر لیا۔ اور اس نے اس موقع کو کیسے استعمال کیا؟ ہم یہ کیا کہ پرانی ناقابل اعتبار فوج کو ختم کر دیا اور اپنی ایک نئی وفادار فوج بنائی۔ اس نے پرانے اتحادیوں کو چھوڑ کر نئے قابل اعتماد دوست بنائے۔ مطلب یہ کہ اس نے اپنی طاقت کی بنیاد دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر رکھی۔ میکیاویلی لکھتا ہے کہ اسے اقتدار حاصل کرنے میں تو بے پناہ محنت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک بار جب بنیادیں قائم ہو گئیں تو اسے قائم رکھنا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ آپ اقتدار حاصل کرتے ہوئے ہی اسے سنبھالنا سیکھتے ہیں۔ جس سے یہ ٹریننگ نہیں ملتی وہ چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل بحران میں کرنا کیا ہے۔ بالکل، جدوجہد آپ کو وہ تجربہ اور وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جو اقتدار کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سچ بتائیں، کون اتنی محنت کرنا چاہتا ہے؟ اگر اقتدار خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ سننے میں تو یہ خواب لگتا ہے۔ اور میکیاویلی کے مطابق یہی خواب سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے، قسمت یا دوسروں کی مدد سے اقتدار حاصل کرنا۔ یہ راستہ آسان تو ہے لیکن انتہائی غیر مستحکم اور خطرناک بھی۔ خطرناک کیوں؟ اگر آپ کو طاقتور دوستوں کی حمایت حاصل ہے تو آپ تو زیادہ محفوظ ہوئے نا۔ بالکل نہیں، بلکہ آپ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ آپ کی طاقت آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ ایسے حکمران ان لوگوں کی مرضی اور قسمت کے سہارے چلتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں دنیا کی سب سے ناقابل اعتبار چیزیں ہیں۔ ان کی حکومت کی مثال ان پودوں کی طرح ہے جو بغیر جڑوں کے اچانک آ جاتے ہیں۔ موسم کے پہلے ہی طوفان میں وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید تاریخ کے سب سے بدنام اور دلچسپ کرداروں میں سے ایک ہے سیزر بورجیا۔ جی ہاں، سیزر بورجیا اس نظریے کے لیے ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ اسے ریاست اپنے والد پوپ الیگزینڈر ششم کی وجہ سے ملی تھی، یعنی خالصتاً دوسروں کے سہارے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ سیزر بورجیا کوئی نالائق شہزادہ نہیں تھا، وہ ایک انتہائی قابل، بے رحم اور دور اندیش شخص تھا۔ اسے پہلے دن سے معلوم تھا کہ دوسروں کے سہارے ملنے والی طاقت کتنی کمزور ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ یہ تو کوئی عام حکمران نہیں تھا جو بس بیٹھ کر قسمت پر بھروسہ کرتا۔ اس نے اقتدار ملتے ہی اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو ایک قابل حکمران کو کرنا چاہیے۔ اس نے فرانسیسی بادشاہ کی فوج پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی فوج بنائی۔ اس نے اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پر اورسینی اور کولونا خاندانوں کو دھوکے اور طاقت سے ختم کیا۔ اس نے نئے اتحادی بنائے۔ وہ ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ اور اس کی بے رحمی کی سب سے مشہور مثال اس کے اپنے وزیر ریمیرو ڈی اورکو کی ہے۔ یہ کہانی واقعی بتاتی ہے کہ وہ کس قسم کا حکمران تھا۔ بالکل، اس نے ریمیرو کو ایک شورش زدہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے مکمل اختیارات دیے۔ ریمیرو نے بڑی سختی سے وہاں امن قائم کیا، لیکن اس کی وجہ سے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ بورجیا کو احساس ہوا کہ یہ نفرت کسی بھی وقت خود اس کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ایک بہت ہی کہہ لیں بے رحمانہ چال چلی۔
اس نے ایک صبح ریمیرو کو سرے عام 2 ٹکڑوں میں کٹا ہوا ایک چوک پر رکھوا دیا، ساتھ میں ایک لکڑی کا بلاک اور ایک خون آلود چھری بھی۔ اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی ظلم ہوا تو وہ وزیر کی وجہ سے تھا، میری وجہ سے نہیں۔ میکیاولی لکھتا ہے کہ اس ہولناک منظر نے لوگوں کو بے وقت مطمئن بھی کیا اور خوفزدہ بھی۔ یہ تو بہت ہی بے رحمانہ چال ہے، یعنی پہلے اپنے ہی آدمی سے سختیاں کرواؤ اور جب لوگ نفرت کرنے لگیں تو اسے ہی قربان کر کے ہیرو بن جاؤ۔ یہ تو خالصتاً نفسیاتی کھیل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بورجیا کتنا شاطر تھا، وہ کام کر رہا تھا جو اس کے بس میں تھا، لیکن پھر بھی وہ ناکام کیوں ہوا؟ اور یہی اس راستے کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ وہ اس لیے ناکام ہوا کیونکہ اس کی تمام تر قابلیت اور کوشش کے باوجود اس کی بنیاد غلط تھی۔ میکیاولی اسے غیر معمولی بدقسمتی کہتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے والد پوپ الیگزینڈر اچانک مر گئے اور وہ خود بھی اسی وقت شدید بیمار ہو گیا۔ جس سہارے پر اس کی پوری عمارت کھڑی تھی وہ سہارا ہی ختم ہو گیا۔ تو چاہے آپ سیزر بورجیا جتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں، اگر آپ کا اقتدار دوسروں کی دین ہے تو آپ ہمیشہ کمزور رہیں گے۔ ایک غیر متوقع واقعہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ بالکل، اس کی بنیاد ریت پر تھی اور جب باپ کی موت کی لہر آئی تو سب کچھ بہا کر لے گئی۔ تو اب ہمارے پاس 2 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف فرانسسکو سفورزا ہے، جو ایک عام سپاہی سے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر ملان کا حکمران بنا۔ اسے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی حکومت کو آسانی سے قائم رکھا۔ اور دوسری طرف سیزر بورجیا ہے، جسے حکومت اپنے والد کی وجہ سے بنی بنائی مل گئی اور والد کی موت کے ساتھ ہی وہ اسے کھو بیٹھا، حالانکہ اس نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میکیاولی کا نقطہ یہی ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کا عمل ہی اس کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک اصول کے طور پر اقتدار کا حصول جتنا مشکل ہوگا، اسے قائم رکھنا اتنا ہی آسان ہوگا، اور حصول جتنا آسان ہوگا، اسے قائم رکھنا اتنا ہی مشکل۔ جد و جہد اور مشکلات کوئی بری چیز نہیں، بلکہ وہ آپ کو حکمرانی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہی میکیاولی کا مرکزی پیغام ہے۔ جو لوگ بغیر محنت کے اقتدار میں آتے ہیں، ان کی جڑیں نہیں ہوتی اور وہ پہلے ہی جھٹکے میں گر جاتے ہیں۔ جدوجہد آپ کو وہ طاقت، وہ تجربہ اور وہ وفاداریاں دیتی ہیں جو اقتدار کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے جو صرف قابل لوگوں کو ہی کامیاب ہونے دیتی ہے۔ تو آج ہم نے میکیاویلی کی نظر میں اقتدار حاصل کرنے کے 2 بنیادی طریقوں کا جائزہ لیا۔ ایک اپنی محنت اور صلاحیت سے، جو مشکل لیکن پائیدار ہے، اور دوسرا قسمت یا دوسروں کے سہارے، جو آسان لیکن کمزور اور عارضی ہے۔ یہ صرف سیاست کی بات نہیں، شاید زندگی کے ہر شعبے میں یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو اقتدار حاصل کرنے کی بات ہوئی، لیکن اسے قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اوزار کیا ہے؟ ہم نے بار بار فوج اور طاقت کا ذکر سنا۔ میکیاویلی کے نزدیک اقتدار کی بنیاد ہی فوج، طاقت اور مضبوط دفاع پر ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی حکمران، چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اگلی بار ہم اسی نقطے پر گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میکیاویلی کے مطابق ایک حکمران کے لیے اپنی فوج، اپنی طاقت اور اپنا دفاع بنانا کیوں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر بہترین منصوبے بھی کیسے ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس گہری گفتگو کا آغاز مصنف کے ایک بہت ہی بنیادی، بلکہ یوں کہیں کہ ایک دھماکہ خیز نظریے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی اصل بنیاد، اس کی ہر چیز کا مرکز، اس کی فوج ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور ذرائع کے مطابق مصنف کا ماننا ہے کہ ایک حکمران کا پہلا، آخری اور واحد پیشہ صرف اور صرف جنگ ہے۔ فوجی تنظیم، عسکری نظم و ضبط، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اس کے نزدیک باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ تو آئیے اسی نقطے کو ذرا کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک ایک اچھی فوج اور ایک بری فوج میں آخر کیا فرق ہے، اور یہ فرق کسی حکمران کے عروج و زوال کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔
اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ مصنف فوج کو صرف آپ کہہ لیں سرحدوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے فوج طاقت حاصل کرنے، اسے بڑھانے اور پھر اسے قائم رکھنے کا سب سے بڑا بلکہ شاید واحد مؤثر آلہ ہے۔ اچھا۔ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ حکمران اپنی ریاستیں اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ جنگ کے فن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو مطلب کامیابی کا راز صرف اور صرف عسکری مہارت میں ہے؟ اس کے نزدیک طاقت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، عسکری مہارت۔ ٹھیک ہے، تو اگر فوج اتنی ہی اہم ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی فوج؟ جی، کیونکہ مصنف نے فوج کی جو اقسام بتائی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ وہ بنیادی طور پر 3 طرح کی فوجوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تو کرائے کی فوج یعنی مرسنریز، دوسری اتحادی فوج جسے آگزیلریز کہا گیا ہے، اور تیسری حکمران کی اپنی یعنی قومی فوج۔ صحیح۔ اور وہ شروع میں ہی ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ کرائے کے فوجی اور اتحادی فوجیں بیکار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ جی، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو آئیے پہلے کرائے کے فوجیوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اتنے ناقابل اعتبار کیوں ہیں؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق اس کی وجہ بہت سادہ اور نفسیاتی ہے۔ کرائے کے فوجی آپ کے لیے کیوں لڑیں گے؟ پیسوں کے لیے، ظاہر ہے۔ بالکل۔ ان کی وفاداری آپ سے، آپ کے ملک سے یا آپ کے نظریے سے نہیں ہوتی۔ ان کی واحد وفاداری اس تنخواہ سے ہوتی ہے جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ اور وہ صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ بات تو منطقی لگتی ہے۔ امن کے زمانے میں وہ آپ کا خزانہ خالی کرتے ہیں اور جنگ کے وقت وہ سب سے پہلے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جان ان کے لیے آپ کی فتح سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے۔ اگر کوئی حکمران بہت امیر ہو تو کیا وہ زیادہ پیسے دے کر ان کی وفاداری نہیں خرید سکتا؟ کیا پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں؟ تاریخ میں تو کئی مثالیں ہیں ایسی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ صرف وفاداری کا نہیں بلکہ اہلیت کا بھی ہے۔ اچھا؟ کرائے کے فوجی بہادر ہو سکتے ہیں لیکن وہ متحد نہیں ہوتے۔ ان کا کوئی مشترکہ مقصد نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے لیے لڑتے ہوئے بس اتنا ہی زور لگائیں گے جس سے ان کی تنخواہ حلال ہو جائے۔ مطلب بس خانہ پوری کریں گے؟ بالکل۔ جیسے ہی جنگ مشکل ہوگی وہ یا تو دشمن سے مل جائیں گے یا میدان چھوڑ دیں گے۔ وہ آپ کے لیے ایک اثاثہ کم اور ایک بوجھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ذرائع میں اس کی ایک بہت ہی خوفناک مثال بھی دی گئی ہے، وینس کی مثال، جنہوں نے اپنے کرائے کے کمانڈر کارماگولا پر انحصار کیا۔ جی، وہ کہانی اس نظریے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وینس نے کارماگولا کو بھرتی کیا اور وہ واقعی ایک قابل کمانڈر تھا۔ اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ لیکن پھر وینس والوں نے محسوس کیا کہ فتوحات کے بعد کارماگولا سست پڑ گیا ہے۔ وہ جنگ میں ویسی دلچسپی نہیں لے رہا جیسے پہلے لیتا تھا۔ تو اسے نوکری سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو سیدھا سا حل لگتا ہے۔ یہی تو چال ہے۔ اگر وہ اسے برخاست کرتے تو انہیں ڈر تھا کہ کارماگولا اپنی صلاحیت اور فوجی رازوں سمیت ان کے دشمن کے پاس چلا جائے گا۔ کا پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ وہ مکمل طور پر پھنس چکے تھے۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ تھا؟ مصنف کے مطابق اس کا واحد محفوظ راستہ اسے قتل کرنا تھا۔ کیا؟ جی، اور انہوں نے یہی کیا۔ اسے ایک تقریب کے بہانے بلایا اور قتل کروا دیا۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ کرائے کے فوجیوں پر انحصار ایک ایسا سودا ہے جس میں آپ ہر حال میں نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی شدید ہے، یعنی آپ اپنے ہی اتحادی کو مارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو کرائے کے فوجی ایک بہت برا انتخاب ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ تو ایک حکمران کے لیے منطقی اگلا قدم کیا ہوگا؟ شاید کسی طاقتور دوست، کسی پڑوسی حکمران سے مدد مانگ لی جائے، یعنی اتحادی فوج بلا لی جائے۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ اتحاد تو طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے نا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو مصنف کا نقطہ بہت واضح ہے۔ کرائے کے فوجیوں میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ناقابل اعتبار اور بزدل تھے۔ جی۔ اتحادی فوجوں میں مسئلہ بالکل الٹا ہے۔ وہ قابل، منظم، بہادر اور اپنے کمانڈر کی وفادار ہوتی ہیں، اور یہی چیز انہیں کرائے کے فوجیوں سے کہیں زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ ایک منٹ، وہ زیادہ قابل ہے اس لیے زیادہ خطرناک ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ان کی وفاداری آپ کے ساتھ نہیں، اپنے اصل حکمران کے ساتھ ہوتی ہے۔ مصنف ایک سنہری اصول بیان کرتا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے،
اگر اتحادی فوج ہارتی ہے تو شکست آپ کی ہوتی ہے، اور اگر وہ جیتتی ہے تو آپ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جیت کی صورت میں وہ آپ کی ریاست پر قابض ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنا قیدی بنا سکتے ہیں یا اپنی مرضی کی شرائط منوا سکتے ہیں۔ آپ کی فتح دراصل آپ کی غلامی بن جاتی ہے۔ یعنی آپ جنگ تو جیت جاتے ہیں لیکن اپنی آزادی ہار جاتے ہیں۔ بالکل، اس کی بہترین مثال پوپ جولیس دوم کی ہے۔ اس نے فرارا پر قبضہ کرنے کے لیے اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ کی فوج کو بلایا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس کی اتحادی فوج ہار گئی، لیکن پھر سوئس فوجیوں نے آ کر فاتحین کو بھگا دیا۔ مصنف کہتا ہے کہ پوپ خوش قسمت تھا کہ اس کی اتحادی فوج ہار گئی، کیونکہ اگر وہ جیت جاتی تو وہ خود اسپین کا قیدی بن جاتا۔ یعنی ہارنا اس کے لیے بہتر ثابت ہوا؟ جی، اتحادی فوج پر انحصار کرنا اپنی قسمت کی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں دینے کے مترادف ہے۔ تو کرائے کے فوجی ناقابل بھروسہ ہیں، اتحادی فوجیں ایک جال ہے۔ مصنف نے تو حکمران کو ہر طرف سے بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ کوئی حل بھی ہے؟ جی، اور مصنف کا حل بہت واضح اور ٹوک ہے۔ اپنی فوج، اپنے شہریوں پر مشتمل فوج ہی واحد قابل اعتماد اور پائیدار حل ہے۔ اچھا، وہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے، دوسروں کے ہتھیار یا تو آپ پر ڈھیلے ہوتے ہیں، یا بہت بھاری، یا بہت تنگ۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ ادھار لی گئی طاقت کبھی بھی آپ کے مقاصد کے آئین مطابق نہیں ہو سکتی۔ جو فتح آپ دوسروں کے بلبوتے پر حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقی فتح نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مصنف نے سیزر بورجیا کی مثال دی ہے، جس کا ذکر وہ بار بار ایک آئیڈیل حکمران کے طور پر کرتا ہے۔ بورجیا نے اپنی طاقت کو کیسے مستحکم کیا؟ سیزر بورجیا کا سفر اس کی بہترین مثال ہے۔ اس نے اپنا آغاز فرانسیسی اتحادی فوجوں کے ساتھ کیا۔ ان کی مدد سے اس نے کچھ علاقے فتح بھی کیے، لیکن اسے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ فوج قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اس نے انہیں خارج کر دیا۔ جی، اور پھر اورسینی اور وٹیلی جیسے مشہور کرائے کے کمانڈروں کی خدمات حاصل کیں۔ یعنی وہ ایک غلطی سے نکل کر دوسری میں چلا گیا؟ بالکل، اور اسے جلدی سمجھ آ گیا کہ یہ کرائے کے فوجی بھی وفادار نہیں اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا تو اس نے ان سب کو ایک دعوت پر بلا کر مروا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی مقامی لوگوں پر مشتمل فوج تیار کی۔ مصنف کہتا ہے کہ بورجیا کی عزت، اس کا دبدبا اور اس کی حقیقی طاقت لوگوں نے تب دیکھی جب وہ صرف اور صرف اپنی فوج کا مالک تھا۔ جب وہ خود انحصار ہو گیا۔ بالکل، یہ انحصار سے خود انحصاری کا سفر تھا۔ ذرائع میں ایک اور بہت دلچسپ اور شاید زیادہ شفقانہ مثال ہائرو آف سیریکیوس کی ہے۔ اس نے اپنی ریاست کو کیسے محفوظ کیا، یہ کہانی تو بہت ہی شدید ہے۔ جی، یہ کہانی مصنف کے نظریے کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ ہائرو جب سیراکیوس کا کمانڈر بنا تو اس کی فوج کرائے کے فوجیوں پر مشتمل تھی۔ اچھا، اس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ فوجی مکمل طور پر بیکار اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اب وہ اسی جال میں تھا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ کہ نہ انہیں رکھ سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ جی، وہ نہ تو ان فوجیوں کے ساتھ جنگ لڑ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں فارغ کر سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کرماگنولا والا راستہ اختیار کیا، اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ نہ تو ان کا استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں جانے دے سکتا ہے، اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ اپنی ہی فوج کو؟ اپنی ہی فوج کے ایک بڑے حصے کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ کتنا ظالمانہ قدم تھا یہ، لیکن مصنف کی نظر میں یہ ضروری تھا۔ یعنی ریاست کی بقا کے لیے اندرونی کمزوری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد اس نے اپنے شہریوں کی فوج بنائی اور صرف ان کے ساتھ جنگیں لڑیں اور اپنی ریاست کو محفوظ بنایا۔ اور اس نقطے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مصنف ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے حوالہ دیتا ہے۔ کہاں سے؟ پرانے عہد نامے سے، ہاں، داؤد اور جالوت کی کہانی کا۔ یہ واقعی غیر متوقع ہے، ایک سیاسی کتاب میں مذہبی کہانی کا حوالہ، اس کا کیا تعلق ہے؟ اور تعلق بہت گہرا ہے۔ جب بادشاہ سول نے نوجوان داؤد کو دیو ہیکل جالوت سے لڑنے کے لیے اپنی زرہ اور ہتھیار پیش کیے تو داؤد نے انہیں پہن کر دیکھا اور پھر اتار دیا۔ اچھا، اس نے کہا، میں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، مجھے ان کی عادت نہیں۔
اس نے ساؤل کے شاہی ہتھیاروں کے بجائے اپنی بھروسے مند غلیل اور پتھروں کا انتخاب کیا۔ صحیح۔ مصنف کے لیے اس کا سبق یہ ہے کہ دوسروں کے ہتھیار، دوسروں کی طاقت، دوسروں کے طریقے آپ پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ آپ کو تحفظ نہیں دیتے بلکہ آپ کی اپنی صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو کامیابی صرف اپنی طاقت اور اپنے طریقوں پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مصنف کے نزدیک ایک ریاست کی بقا اور طاقت ادھار نہیں لی جا سکتی۔ بالکل نہیں۔ چاہے آپ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی خرید لیں یا مضبوط ترین اتحادیوں سے مدد مانگ لیں، جب تک وہ طاقت آپ کے اپنے مکمل کنٹرول میں نہیں، وہ ہمیشہ ایک کمزوری ہی رہے گی۔ بالکل، اور جیسا کہ مصنف نے خود کہا، اور یہ شاید اس پوری بحث کا نچوڑ ہے، دفاع کی واحد اچھی، یقینی اور دیر پا شکل وہ ہے جو آپ کی اپنی ذات اور آپ کی اپنی طاقت پر مبنی ہوں۔ ایک حکمران جو اپنی فوج نہیں بناتا، وہ در حقیقت اپنی قسمت، اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کا مستقبل دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اور یہ نظریہ صرف 15ویں صدی کی اٹلی کے لیے نہیں بلکہ آج بھی بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔ بلا شبہ۔ اگلے حصے میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور حکمران کے اخلاق پر بات کریں گے اور اس مشہور زمانہ سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا ایک حکمران کے لیے محبت کیا جانا بہتر ہے یا اس سے خوف کھایا جانا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اگر ایک حکمران کا بنیادی کام جنگ کی تیاری ہے اور اس کی طاقت کا انحصار مکمل طور پر اس کی اپنی فوج پر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامیاب ریاست کی فطرت میں ہی توسیع پسندی اور تصادم شامل ہے؟ کیا امن صرف ایک عارضی حالت ہے، جنگ کی تیاری کا ایک وقفہ؟ اس پر سوچئے گا۔ کیا ایک کامیاب حکمران بننے کے لیے ظالم اور مکار ہونا ضروری ہے، یا محبت اور دیانتداری سے بھی حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے، اس کا جواب صدیوں سے سیاست اور فلسفے کے آپ کہیں بالکل مرکز میں رہا ہے۔ اور شاید کسی نے بھی اس سوال کا اتنا بے باک، اتنا متنازع جواب نہیں دیا جتنا نکولو میکیاویلی نے اپنی کتاب دی پرنس میں دیا ہے۔ بالکل، آج ہم اسی کتاب کے ان حصوں کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے جہاں وہ ایک حکمران کے کردار، اس کی ذاتی خوبیوں اور خامیوں پر بات کرتا ہے۔ جی، اور اس گفتگو کی بنیاد کوئکلیٹ سمریز فکری کتابوں کا آسان خلاصہ کی فراہم کردہ معلومات ہیں۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ میکیاویلی کے نزدیک اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے اوصاف واقعی ضروری ہیں، چاہے وہ ہمیں اچھے لگیں یا برے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ میرا خیال ہے پہلے حکمران کی جیب دیکھتے ہیں، پھر اس کا دل اور آخر میں اس کی زبان۔ بہت خوب، تو جیب سے شروع کرتے ہیں، یعنی سخاوت اور کنجوسی کا معاملہ۔ ہاں، عام طور پر تو یہی مانا جاتا ہے کہ ایک حکمران کو فیاض ہونا چاہیے تاکہ عوام اس سے محبت کرے۔ کیا میکیاویلی سے اتفاق کرتا ہے؟ نہیں، میکیاویلی کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حکمران صرف سخی نظر آنے کے لیے سخاوت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سخاوت تو ایک ایسی خوبی ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب سوچئے، اپنی سخاوت کی شہرت برقرار رکھنے کے لیے حکمران کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے شاہانہ خرچ کرنا پڑے گا مسلسل۔ جی بالکل۔ جس سے اس کا خزانہ بہت جلد خالی ہو جائے گا۔ اور جب خزانہ خالی ہوگا تو اسے بھرنے کے لیے وہ عوام پر ہی ٹیکس لگائے گا۔ بالکل، یعنی جس عوام کو خوش کرنے کے لیے سخاوت شروع کی تھی، آخر میں انہی کا پیسہ نچوڑنا پڑے گا۔ یہ تو الٹا اثر ہو گیا۔ یہی تو نکتہ ہے۔ اور جب عوام پر بھاری ٹیکس لگیں گے تو وہ اس سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو پھر میکیاویلی کے نزدیک بہتر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کنجوس کہلانے کی شہرت زیادہ بہتر ہے۔ اگر حکمران کفایت چواری سے کام لے گا تو وہ عوام پر بوجھ ڈالے بغیر جنگوں اور منصوبوں کے لیے رقم جمع کر سکے گا۔ اور لوگ آخر میں سمجھیں گے کہ اس کی کنجوسی دراصل ایک قسم کی سخاوت تھی، کیونکہ اس نے ان سے کچھ چھینا نہیں۔ جی، لیکن تاریخ تو ایسے حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ کیا میکیاویلی کے نزدیک سخاوت کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں؟ نہیں، ایک صورت میں ہے، اور یہی اس کی چالاکی نظر آتی ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ اگر کوئی حکمران اپنی فوج کے ساتھ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرے اور لوٹ مار کرے تو اسے وہ مال دل کھول کر لٹانا چاہیے۔ اوہ!
اس کی مثالیں سائرس، سیزر اور اسکندر ہیں۔ چونکہ یہ مال اس کا یا اس کی رعایا کا نہیں ہوتا، اس لیے اسے لٹانے سے اس کی شہرت بڑھتی ہے اور فوجی اس کے وفادار رہتے ہیں۔ اچھا، تو اصول یہ ہے کہ اپنا پیسہ بچاؤ اور دوسروں کا پیسہ لٹاؤ۔ یہ تو بڑی چوبڑکی کی بات ہے، یعنی اپنی رعایا کے پیسے سے کنجوسی کرو تاکہ وہ خوش رہیں، اور لوٹ کے مال سے سخاوت کرو تاکہ فوج وفادار رہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ میکیاولی کے لیے اخلاقیات سے زیادہ نتیجہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکمران کی جیب کا معاملہ تو حل ہو گیا، اب آتے ہیں اس کے دل کی طرف۔ یہ میکیاولی کا سب سے مشہور سوال ہے۔ ایک حکمران کے لیے کیا بہتر ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں یا اس سے خوفزدہ ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ بہترین تو یہ ہے کہ لوگ محبت بھی کریں اور خوفزدہ بھی ہو۔ دونوں ایک ساتھ؟ جی، لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مشکل ہیں، اس لیے محبت کے مقابلے میں خوفزدہ ہونا زیادہ محفوظ ہے۔ زیادہ محفوظ؟ یہ منطق تھوڑی عجیب ہے۔ خوف پر مبنی حکومت آج کے دور میں کیسے چل سکتی ہے؟ لوگ تو نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور یہی میکیاولی ایک باریک نکتہ واضح کرتا ہے۔ وہ خوف اور نفرت میں واضح فرق کرتا ہے۔ اچھا؟ اس کا کہنا ہے کہ حکمران کو خوفناک ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ محبت کیوں قابل اعتبار نہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ محبت ایک ذمہ داری کے رشتے پر قائم ہوتی ہے، جسے انسان اپنی مطلب پرستی کی وجہ سے جب چاہے توڑ دیتا ہے، لیکن خوف سزا کے ڈر سے قائم رہتا ہے، اور یہ ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو خوف اور نفرت کے درمیان وہ لکیر کہاں ہے؟ ایک حکمران ایسا کیا کرے کہ لوگ اس سے ڈریں تو صحیح مگر نفرت نہ کریں؟ میکیاویلی اس کا ایک بہت عملی اور بے رحم فارمولا دیتا ہے۔ نفرت سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ حکمران اپنی رعایا کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے دور رہے۔ جائیداد اور عورتوں سے دور رہے؟ جی، اور یہاں وہ اپنا مشہور جملہ کہتا ہے کہ انسان اپنے باپ کی موت کو جلد بھول جاتا ہے، لیکن اپنی وراثت کے نقصان کو نہیں بھولتا۔ یہ بات جتنی سخت ہے اتنی ہی شاید گہری بھی ہے۔ تو کیا میکیاویلی یہ کہہ رہا ہے کہ حکمران کے لیے لوگوں کے جذبات سے زیادہ ان کے مادی مفادات کو سمجھنا ضروری ہے؟ بالکل، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ انسانی فطرت مفاد پرستی پر مبنی ہے۔ جب تک حکمران لوگوں کے مال و اسباب کو نہیں چھیڑتا، لوگ اس کا خوف برداشت کر لیں گے۔ اس کی کوئی تاریخی مثال بھی دیتا ہے وہ؟ جی، وہ ہنیبل کی مثال دیتا ہے، جس نے ایک بہت بڑی اور مختلف نسلوں کی فوج کو بغیر کسی بغاوت کے متحد رکھا۔ اس کی وجہ ہنیبل کی بے پناہ صفاقی تھی، جس کی وجہ سے فوجی اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس رومی جنرل اسکیپیو بہت نرم دل تھا، جس کی وجہ سے اس کی فوج نے بغاوت کر دی۔ اس کی نرمی ایک کمزوری ثابت ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکمران کا کنٹرول اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، لیکن اس بات پر نہیں کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ اس لیے اسے اسی چیز پر انحصار کرنا چاہیے جو اس کے اختیار میں ہے۔ بالکل، ایک عقل مند حکمران کو اسی چیز پر انحصار کرنا چاہیے جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی خوف پر، لیکن ہمیشہ ہمیشہ نفرت سے بچتے ہوئے۔ اچھا، تو ہمارا حکمران کفایت شوار ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن نفرت نہیں کرتے۔ اب اس کی زبان کا کیا معاملہ ہے؟ ایمانداری کا؟ کیا اسے اپنے وعدے ہمیشہ نبھانے چاہیے؟ یہاں میکیاویلی کا نظریہ سب سے زیادہ متنازع ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ وعدہ نبھانا قابل تعریف ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم کام کرنے والے حکمرانوں نے وعدوں کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ تو وہ کیا مشورہ دیتا ہے؟ سیدھا سیدھا جھوٹ بولنے کا؟ وہ اسے زیادہ فلسفیانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک حکمران کو انسان اور حیوان دونوں کی طرح کام کرنا آنا چاہیے۔ انسان اور حیوان مطلب؟ اسے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے تاکہ وہ جال کو پہچان سکے، اور شیر کی طرح طاقتور ہونا چاہیے تاکہ وہ بھیڑیوں کو ڈرا سکے۔ یعنی سیاستدان کو ایک ہی وقت میں شاطر اور شکاری دونوں ہونا چاہیے۔ یہ تو کسی فلم کے ولن کی تفصیل لگ رہی ہے۔ لگتی تو ہے، لیکن میکیاولی کے نزدیک یہی حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عقلمند حکمران کو اپنا وعدہ اس وقت نہیں نبھانا چاہیے جب یہ اس کے خلاف ہو یا جب وعدہ کرنے کی وجوہات ختم ہو چکی ہوں۔ لیکن کیا یہ دھوکہ زیادہ دیر چل سکتا ہے؟
آخرکار لوگ سمجھ ہی جائیں گے کہ حکمران صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ یہیں پر میکیاولی کے مطابق اصل کمال ہے۔ اصل کمال وعدہ توڑنے میں نہیں بلکہ اس دھوکے کو چھپانے میں ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ حکمران کو ہمیشہ ہمدرد، وفادار، انسان دوست، ایماندار اور خاص طور پر مذہبی نظر آنا چاہیے۔ نظر آنا چاہیے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو۔ بالکل، کیونکہ لوگ ظاہری شکل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ تم کیا نظر آتے ہو، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تم اصل میں کیا ہو۔ اور وہ جو چند لوگ اصل حقیقت جانتے ہیں وہ اکثریت کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے انسانیت کے بارے میں۔ یہ مایوس کن ہے، لیکن میکیاولی کے لیے یہ عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخر میں نتیجہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر ایک حکمران اقتدار حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے طریقے ہمیشہ باعزت سمجھے جائیں گے اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ ان تمام باتوں سے لگتا ہے کہ کوئی ایک اصول نہیں ہے، سب کچھ وقت اور حالات پر منحصر ہے۔ بالکل، یہی میکیاولی کی سوچ کا مرکز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کامیاب حکمران وہ ہے جو اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لے۔ مطلب ایک محتاط شخص ایک دور میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جب حالات فوری اقدام کا تقاضا کریں تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت آسانی سے نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی شخص ایک ہی طریقے سے ہمیشہ کامیاب رہا ہو تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اسی وجہ سے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یہاں وہ قسمت یعنی فارچون کو ایک بکھرے ہوئے دریا سے تشبیہ دیتا ہے۔ آپ بند باندھ کر تیاری تو کر سکتے ہیں لیکن اسے روک نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ قسمت آدھے معاملات پر قابض ہے لیکن باقی آدھا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رد عمل ہماری فطرت سے جڑا ہوتا ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ بالکل، اور آخر میں وہ ایک اشتعال انگیز بات کہتا ہے کہ قسمت عورت کی طرح ہے اور اگر آپ اس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو زبردستی کرنی پڑے گی۔ یہ تو آج کے دور میں ناقابل قبول تشبیہ ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قسمت بہادر اور نڈر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، نہ کہ محتاط اور ہچکچانے والوں کا۔ تو آج ہم نے جو حکمران بنایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ بظاہر سخی مگر اصل میں کنجوس ہے۔ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ ڈرتے ہیں۔ اس کے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں، حالانکہ وہ بہت نیک نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا کوئی ایک مستقل کردار نہیں، وہ گرگٹ کی طرح حالات کے مطابق رنگ بدلتا ہے۔ تو کیا میکیاولی برائی کی وکالت کر رہا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ برائی کی وکالت نہیں کر رہا، بلکہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ریاست کا اخلاق اور ایک فرد کا اخلاق دو مختلف چیزیں ہیں۔ حکمران کا حتمی مقصد ریاست کا استحکام اور تحفظ ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو ایک عام شہری کے لیے ناقابل قبول ہوں۔ ایک بہت ہی عملی اور شاید اسی لیے ایک بے رحم نقطہ نظر۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے آخری پیغام اور اس کے نتیجے پر بات کریں گے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس سب کے بعد کیا ایک حکمران کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہو اور ایک مؤثر حکمران بھی، یا میکیاولی کے مطابق یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ مزید علم کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میکیاویلی کا نام آج کل برائی، چالاکی اور بے رحمی کا مترادف سا بن گیا ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم کسی کو میکیاویلین کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کی ساری وجہ ان کی کتاب دی پرنس ہے۔ بالکل، لیکن اس کتاب کے آخر میں ایک ایسا باب ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ ایک ایسا باب جو کتاب کے باقی سرد اور حسابی لہجے سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ صحیح۔ آج ہم اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا میکیاویلی واقعی ایک بدماشوں کا استاد تھا، یا ہم نے اسے سمجھنے میں کوئی بنیادی غلطی کی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے کیونکہ یہ تضاد ہی دی پرنس کو سمجھنے کی اصل کلید ہے۔ اچھا؟ جی، 25 ابواب تک میکیاویلی ایک سرجن کی طرح بے رحمی سے طاقت کی اناٹمی بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ریاستیں کیسے جیتی جاتی ہیں، عوام کو کیسے قابو میں رکھا جاتا ہے، اور دشمنوں کو کیسے کچلا جاتا ہے۔ بالکل۔ لہجہ بالکل غیر جذباتی اور تجزیاتی ہے، اور پھر اچانک
26वें बाब में वो एक पुरजोश शोला बयां मुहब्बे वतन बन जाता है, जो इटली की आजादी के लिए दुहाई दे रहा है। हाँ, ये इतना बड़ा यू टर्न है कि पढ़ने वाला दंग रह जाता है। बिल्कुल। और इस आखिरी बाब का उन्वान ही सब कुछ कह देता है, इटली को फतेह करने और इसे गैर मुल्की कब्जे से आज़ाद कराने की अपील। जी। वो उस वक्त के इटली की जो तस्वीर खींचती है वो तो दिल दहला देने वाली है। वो लिखता है कि इटली की हालत यहूदियों से ज्यादा गुलाम, फारसियों से ज्यादा कुचली हुई, एथेंस वालों से ज्यादा मुंतशिर है। कितने सख्त अल्फाज हैं। बहुत ज्यादा। वो कहता है कि इटली बगैर रहनुमा, बगैर कानून, फटा हुआ, लूटा हुआ, टूटा हुआ और हर तरह से बर्बाद हो चुका है। ये अल्फाज किसी बेरहम मुशीर के नहीं लगते। नहीं, ये एक ऐसे शख्स के लगते हैं जिसका दिल अपने वतन के लिए खून के आंसू रो रहा हो। तो सवाल ये है कि एक ऐसी किताब जो धोखावेही और खौफ के इस्तेमाल को जायज करार देती नजर आती है, उसका इख्तिताम इतनी शदीद हुब्बुल वतनी पर क्यों होता है? देखें, इसकी सतह तक तो एक बहुत अमली वजह है। अच्छा। ये किताब लोरेंजो दे मेडिची नामी एक हुक्मरान को पेश की गई थी, और मैकियावली, जो इस वक्त बेरोजगार और जला वतन थे, उन्हें नौकरी की उम्मीद थी। तो ये एक तरह से जॉब एप्लीकेशन थी। आप कह सकते हैं कि ये आखिरी बाब उसकी जॉब एप्लीकेशन का कवर लेटर था। वो लोरेंजो को कह रहे थे, देखो, इटली तबाही के दहाने पर है और तुम वो शहजादे हो जो उसे बचा सकते हो, और मैं वो शख्स हूं जिसके पास वो इल्म है जो इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही होशियाराना चाल थी। यानी ये सिर्फ जाती मफाद था, अपनी नौकरी पक्की करने का एक तरीका। लेकिन ये अल्फाज इतने पुरजोश हैं कि लगता नहीं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए लिखे गए हों। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ जाती मफाद नहीं था। इस अपील में मैकियावली की गहरी और सच्ची ख्वाहिश झलकती है। वो वाकई ये सब महसूस करते थे। जी हाँ, वो वाकई ये मानते थे कि इटली, जो उस वक्त छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और फ्रांस, स्पेन जैसी बड़ी ताकतों के लिए एक मैदान जंग बना हुआ था, उसे मुत्तहिद होना चाहिए। बिल्कुल। वो एक मजबूत, आज़ाद और खुद मुख्तार इटली का ख्वाब देखते थे। उनका मानना था कि इटली के लोगों में कदीम बहादुरी यानी एंशंट वैलर अब भी मौजूद है। बस उन्हें एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो इस सोई हुई बहादुरी को जगा सके। वाह! तो ये किताब बेवक्त एक सियासी तज्जिया भी है और एक हुब्बुल वतनी का मंशूर भी। तो ये सब कुछ धोखा, बेरहमी, खौफ का इस्तेमाल, ये सब सिर्फ एक बड़े मकसद के लिए था, एक मुत्तहिद और आज़ाद इटली। ये तो किताब को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जी, ये पर्सपेक्टिव को बदल देता है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये हुब्बुल वतनी की एक इंतहाई अमली, शायद बेरहम शक्ल थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैकियावेली का पहला असूल ये था कि सियासत और इखलाकियात दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल, और यहीं से उनकी सबसे मुतनाज़िया तालीमात जन्म लेती हैं। मशहूर फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन ने कहा था, हाँ, वो कॉल मुझे याद है। हमें मैकियावेली और इस जैसे लिखने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो ये लिखते हैं कि इंसान क्या करते हैं, ना कि उन्हें क्या करना चाहिए। सही। मैकियावेली का मरकजी नुक्ता यही था कि एक हुक्मरान को दुनिया को वैसा देखना चाहिए जैसी वो है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। उसके नज़दीक रिवायती ईसाई उसूल जैसे रहम, ईमानदारी, माफ़ी एक फर्द के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, हाँ, लेकिन रियासत चलाने में ये अक्सर तबाही का बायस बनते हैं। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक रास्ता है। जरूरत का फैसला कौन करेगा? क्या ये हुक्मरान को खुली छूट नहीं दे देता कि वो अपने हर गलत काम को रियासत की भलाई का नाम दे दे? यकीनन ये खतरा है। तारीख तो ऐसे हुक्मरानों से भरी पड़ी है जिन्होंने रियासत की भलाई के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, और मैकियावेली इस खतरे से वाकिफ थे। उनका मकसद बुराई को फरोग देना नहीं था। वो ये नहीं कह रहे कि हुक्मरान को हर वक्त बुरा होना चाहिए। तो फिर क्या कह रहे थे? बल्कि उनका कहना था कि एक कामयाब हुक्मरान वो है जो ज़रूरत पड़ने पर बुरा बनना जानता हो। यानी वो अच्छा और नेक रहना चाहता है, लेकिन अगर रियासत की बका खतरे में पड़ जाए तो उसे वो काम भी करने पड़ेंगे जिन्हें आम हालात में बुरा समझा जाता है। अच्छा। उनके लिए सबसे अहम चीज़ रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है, हुक्मरान की ज़ाती नेकी नहीं, और वो उसकी हुदूद भी मुतय्यन करते हैं। अच्छा, वो क्या हुदूद है? क्योंकि अगर कोई हद ना हो तो ये वाकई आमिरियत का नुस्खा बन जाता है। सबसे बड़ी हद अवाम की नफरत है।
میکیاولی بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک حکمران کو ہر قیمت پر عوام کی نفرت سے بچنا چاہیے۔ محبت سے زیادہ نفرت سے بچنا ضروری ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ محبت سے زیادہ خوف کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن خوف اور نفرت میں ایک باریک لکیر ہے۔ عوام آپ سے ڈریں لیکن نفرت نہ کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ، وہ کہتے ہیں، حکمران کو عوام کی املاک اور ان کی عورتوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تو بہت بنیادی بات ہے۔ بالکل، کیونکہ جب تک لوگوں کی جائیداد اور عزت محفوظ ہے وہ زیادہ تر مطمئن رہتے ہیں۔ نفرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حکمران ان بنیادی چیزوں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو ان کا بے رحم حکمران ایک ظالم اور عیاش بادشاہ نہیں، بلکہ ایک سرد دماغ، حساب کتاب کرنے والا لیڈر ہے جو صرف وہی کرتا ہے جو ریاست کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرق بہت دلچسپ ہے، یعنی خوف ایک ٹول ہے جبکہ نفرت ایک ناکامی ہے۔ بالکل درست۔ لیکن اگر ایک حکمران یہ سب کچھ ٹھیک بھی کرے، وہ عوام کی املاک کو بھی نہ چھیڑے اور ضرورت پڑنے پر سختی بھی کرے، تب بھی تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ میکیاولی کے دور میں جنگیں، وبائیں، قدرتی آفات، سیاسی سازشیں، ان سب کا کیا قسمت ایک حکمران کو ناکام نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے، اور ماکیاولی اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس موضوع پر پورا ایک باب لکھتے ہیں، باب نمبر 25۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قسمت ہمارے آدھے اعمال کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن باقی آدھا یا اس سے کچھ کم ہمارے اختیار میں چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی ہم مکمل طور پر قسمت کے غلام نہیں ہیں۔ اور پھر وہ ایک شاندار مثال دیتے ہیں جو ان کے پورے فلسفے کو سمجھا دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ تیز بہاؤ والا دریا والی مثال ہے نا، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ جی بالکل، وہ قسمت کو ایک تیز بہاؤ والے دریا یعنی ریجنگ ریور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب دریا میں سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز، کھیت، درخت، مکانات، سب کو بہا لے جاتا ہے۔ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میکیاویلی کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے بس ہیں۔ جب موسم پرسکون ہو، جب دریا اپنی حدود میں بہہ رہا ہو، تب آپ بند اور حفاظتی دیواریں بنا سکتے ہیں، تاکہ جب اگلی بار سیلاب آئے تو نقصان کم سے کم ہو۔ جی، یا تو وہ اپنا راستہ بدل لے یا پھر اس کا نقصان کم ہو۔ واہ، تو یہ تو ایک طرح سے قسمت کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ میکیاویلی کہہ رہے ہیں کہ آپ قسمت کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، آپ تیاری کر سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں۔ بالکل۔ آنے والے برے وقت کے لیے خود کو تیار کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت امید افزا بات ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی ہے جو میکیاولی کے ذہین دماغ کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب حکمراں وہ ہے جو اپنے طرز عمل کو وقت اور حالات کے مطابق ڈھال لے۔ کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ محتاط رہا جائے، اور کبھی یہ کہ جارحانہ قدم اٹھایا جائے۔ صحیح، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ کوئی شخص فطرتاً محتاط ہوتا ہے، کوئی فطرتاً جلد باز، اور میکیاولی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنی فطرت بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ یعنی اگر آپ ایک محتاط حکمراں ہیں اور حالات اچانک ایک جرأت مندانہ فیصلے کا تقاضا کرتے ہیں، تو آپ شاید وہ قدم نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قسمت یا حالات انسان کی قابلیت پر غالب آ جاتے ہیں۔ اچھا، میکیاولی کے ذریعے یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور شاید سیاست کا سب سے بڑا المیہ بھی۔ آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وقت کے بدلتے مزاج کے ساتھ خود کو نہیں بدل سکے تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو پھر ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں۔ آخر میں دی پرنس کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک بدماشوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، جیسا کہ برٹرینڈ رسل نے کہا تھا؟ میرے خیال میں یہ بدماشوں کے لیے ہدایت نامہ ہرگز نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ ایک کامیاب حکمران کیسے بنا جائے۔ تو مقصد صرف حقیقت بیان کرنا تھا؟ جی، میکیاولی کا مقصد اقتدار کی بے رحم حقیقت کو بیان کرنا تھا۔ ان کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایک حکمران کو اپنے فیصلے طاقت، عقل اور حالات کی گہری سمجھ کی بنیاد پر کرنے چاہیے، نہ کہ خیالی اخلاقی اصولوں پر۔ سوال کو گفتگو سے ہی خارج کر دیتی ہے۔
مطلب؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بے رحم ہونا اچھا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بعض حالات میں یہ ضروری اور مؤثر ہے۔ وہ حکمران کے اعمال کو اچھائی اور برائی کے پیمانے پر نہیں، بلکہ کامیابی اور ناکامی کے پیمانے پر پرکھتی ہے۔ بالکل، وہ پوچھتے ہیں کیا اس فیصلے سے ریاست مضبوط ہوئی یا کمزور؟ وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ اخلاقی طور پر درست تھا، اور یہی وہ بات ہے جو آج 500 سال بعد بھی لوگوں کو بے چین کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میکیاویلی نے سیاست کی دنیا سے مثالیت پسندی کا پردہ ہٹا کر اس کی حقیقی اور اکثر بے چین کرنے والی تصویر دکھائی ہے۔ بہترین خلاصہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اقتدار کا کھیل ہمیشہ شریفانہ اصولوں پر نہیں کھیلا جاتا، بلکہ اس کی اپنی منطق، اپنی ضرورتیں اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ باتیں آج بھی اتنی ہی متعلقہ اور متنازع ہیں جتنی اس وقت تھیں۔ کو ایک آخری فکر انگیز سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ میکیاویلی کا کہنا ہے کہ کامیابی کے لیے حکمران کو وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ جی، یہ تضاد تو ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں دیر پا کامیابی محض ایک وہم ہے، اور ہر حکمران چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو بالآخر بدلتی ہوئی قسمت کا شکار ہو ہی جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید میکیاویلی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔